अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तामीर माशरा अपने मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है फ़ज़ाइल हज, मनासिक हज। इस मौजू पर बात करेंगे। मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हरदिल अजीज़ मोअज़्ज़िज़ आलिम हाफिज़ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद। मोहतरमा, आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक़ आप बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। चूँकि मौसम बहार, मौसम हज आने को है, सवालात की भरमार होगी। जो शुकूक व शुबहात हज से मुताल्लिक़ हैं आपके, फ़ौरन आप फ़ोन मिलाएँ और करें। फ़ोन नंबरात हमारे नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 180034540226 और STD नंबर है 08415305010। आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवालात रवाना कर सकते हैं, अपने रेस्पॉन्स रवाना कर सकते हैं। टाइप करें response.urdu@etv.co.in। आगे बढ़ते हैं, फ़ज़ाइल हज या मनासिक हज से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और अपने मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आज के उन्वान से मुताल्लिक़ मज़ीद तमहीदी कलिमात पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम व सारा अला नहजिहिम इला यौमिद्दीन अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। वक़ाल हबीबुना व रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रह फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बथल हदीद वज़्ज़हब वल-फ़िद्दह। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। नाज़रीन गिरामी क़द्र, खालिक़ कायनात ने अपने कलामी मजीद में इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और तुम हज और उम्रे को अल्लाह ताला की रिज़ा और खुशनुदी के लिए मुकम्मल तौर पर अदा किया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रह, तुम हज और उम्रा पे दर पे किया करो। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब, क्योंकि हज और उम्रा गुनाहों को और गुर्बत को ऐसे ही दूर कर देते हैं जैसा कि भट्टी लोहे के और सोने चांदी के मैल और कुचैल को दूर कर देती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इब्न असाकिर की हदीस है, कंजुल उम्माल में मौजूद है, कि जब बंदे मोमिन इखलास और हुस्न नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा व खुशनुदी के जज्बे के साथ हज के लिए रवाना होता है, तो एक कदम भी अभी वो बढ़ाता नहीं है कि हर कदम पर अल्लाह की रहमतें शामिल हो जाती है, नाजिल होने लगती है। और फरमाते हैं बिकुल्ली खुतवतिन हत्ता यऊब इला रहलिही अल्फु अल्फी हसनतिन, कि हर कदम के बदले पर, अभी वो घर से बाहर निकला, एक कदम डाला तो यहीं से सरफराजियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर कदम पर 10 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। एक दो नेकी की बात नहीं, अल्फु अल्फी हसना। फिर इरशाद होता है वयुमहा अल्फु अल्फी सय्यतिन, और फिर यही नहीं होता है, करम बालाए करम तो देखें कि 10 लाख गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। वयुरफ़उ लहू अल्फु अल्फी दरजा, और 10 लाख दरजे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक कदम पर यह नवाजिश है, और हर कदम पर इसी तरह सरफराजी होती है। आदमी सोचता है लाखों रुपये में खर्च करके जा रहा हूँ, अगर न जाता तो हमारे अकाउंट में जमा रहते, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करता, पैसे मजीद हासिल कर सकता, लेकिन अल्लाह की राह में तो खर्च हो रहा है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम खर्च क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो अल्लाह ही का दिया हुआ है। एक एक कदम पर 10 लाख नेकी का अता किया जाना, 10 लाख दर्जों का बुलंद कर दिया जाना, और 10 लाख गुनाहों का मिटा दिया जाना, एक करम बाला एक करम है जो इस मुबारक सफर में बंदे मोमिन को हासिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं अहमदाबाद से सज्जाद कुरैशी बोलता हूँ। जी सज्जाद साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हाँ, पिछली बार आपकी नशिस्त में उमरा के
یہ کیا کیا ممنوعات ہے اس پر بیان تھا جی اور اتفاق سے میں رات کو تلاوت فرما رہا تھا جی الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جی یعنی شکار کی ممانعت کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا تھا. جی 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 اب وہ اس نے اگر وہ قربانی اگر نہ دے سکے جی تو کتنے روزے رکھنے کفارے کے اور کتنے مساکین کو کھلانے کی بھی اس میں وہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور دوسرا سمندر کے راستے سے اگر سفر کرتے ہو جی تو سمندری اشیاء کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلم فاروقی سیکر سے بول رہا ہوں. جی اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ صاحب اللہ کا کرم ہے. جی فرمائیے اسلم بھائی کیا سوال کیجیے گا؟ مفتی صاحب ضیاء القادری صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں جی تو اپنے یہاں انڈیا والے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہمارے نام سے عمرہ کر لینا. جی تو کیا زندہ آدمیوں کے نام سے عمرہ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ جا کر؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. سوال کو کلیئر کریں. انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون؟ میرا سلام عرض کریں. جی ہاں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ سال پہلے میری نانی اماں نے حج کیا تھا اپنے پیسے سے جی اور ان کے ساتھ میرے امی اور ابو گئے تھے جی لیکن خرچ پورا میرے نانی نے بیئر کیا تھا. جی تو اس حال میں کہ کیا میرے امی ابو کا حج فرضیہ حج ہو گیا ہے یا پھر انہیں فرضیہ حج کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے اور ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری خالہ بھی حج کو جا رہی ہیں لیکن ان پر قرض ہے تو کیا اس حال میں کیا ان کا حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مفتی صاحب سے درخواست ہے سوال کا جواب عطا فرمائیں. بھائی سجاد قریشی نے جو سوال کیا حج میں شکار وغیرہ کی جو ممانعت ہے کچھ آیت انہوں نے تلاوت کی اس سے متعلق اس کی روشنی میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا. اور قربانی اگر نہ دے سکے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم کہ اے ایمان والو تم حالت احرام میں جب ہو تو شکار نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ کہ اگر کسی نے خشکی کا کوئی ایسا شکار کر لیا جس سے کہ اللہ پاک نے منع کیا تھا تو پھر اس کی جزا ہے اتنا ہی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا. جس جانور کو بھی اس نے شکار کیا جس جانور کا بھی شکار کیا ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ جس جانور کو بھی اس نے مار ڈالا ہے جس کا بھی شکار کیا ہے اس نے اس کے بدلے میں جزا ہے. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ جو تم میں صاحبان فکر سلیم ہے جو عدل و انصاف کر سکتے ہیں ایسے دو آدمی اس کا فیصلہ کریں گے. اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں یہ ہے کہ جس جانور کا بھی اس نے شکار کیا ہے اسی کی قیمت کا کوئی جانور اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. اور مثل سوری تو ممکن نہیں کیونکہ عین بکری کے جیسی ہی بکری شکل و صورت میں قدر و قیمت میں بالکل یا طور پر وہی 100% برابر ہو تو نہیں مل سکتی. تو جو اس کی قیمت ہو سکتی ہے اس مالیت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اسی کے مثل جانور تھوڑا سا اگر 21-22 کا فرق ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ جانور کو خیرات کرنا چاہیے ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو کھلا دینا چاہیے. اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. یہ تو مسئلہ تھا خشکی کے شکار کا. اب بھائی نے یہ بھی دریافت کیا کہ اگر وہ پانی کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں بحری کا جو ہے سفر ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے نہیں بلکہ پانی میں کشتیوں کے ذریعے سے یا پانی کے جہاز کے ذریعے سے سفر ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ سمندر سے تم سفر کر رہے ہو تو اس میں کہ شکار کر سکتے ہو. سمندری شکار جائز ہے. مچھلی کا شکار احرام کی حالت میں منع نہیں ہے. اس کا کھانا بھی جائز ہے. متاع لکم تمہارے لیے یہ فائدے اٹھانے کی چیز ہے ولی سیارہ اور قافلے والوں کے لیے بھی. ہاں البتہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما فرمایا خشکی کا شکار البتہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو. پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا احرام اگر کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو. اب رہا ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر قربانی نہیں دے سکتا ہے تو اس کے بدلے میں روزے رکھنے کا تذکرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ جو آدمی حج تمتع کر رہا ہے یعنی ایک ہی احرام سے
وہ عمرہ ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد احرام کھولنے کے بعد حج کرتا ہے، حج کا احرام باندھ کر، یا پھر حج قران کر رہا ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کر رہا ہے، تو بہرحال اس کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ فمستیسر من الہدی، جو بھی قربانی کا جانور اس کے لیے میسر ہو ذبح کرنا ہے۔ فمن لم یجد، جو یہ نہ پاتا ہو تو فرمایا اس کے لیے روزے رکھنا چاہیے۔ اور کیسے کتنے روزے رہے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج میں 3 دن کے روزے رہے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور فرمایا جب تم واپس لوٹو تو پھر 7 روزے رکھ لو۔ تو وہ حج کے جو 3 روزے ہیں 10 ذی الحجہ سے پہلے، 9 ذی الحجہ سے پہلے ہی ادا ہو جانے چاہیے۔ ایک ساتھ 3 رہیں یا یہ کہ وقفے سے رہیں، دونوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، البتہ باقی کے 7 روزے اپنے وطن میں آنے کے بعد رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کامل 10 روزے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، آفاقی ہیں، میقات کے باہر سے آنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کے احکام ہے کہ اگر اللہ نے یہاں بتلایا ہے تو اگر کوئی بھی اپنے پاس مالی استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی جان کا جانور دینے کے، اتنے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، حج تمتع یا قران کر رہا ہو، قربانی کا اگر جانور ذبح نہ کر سکتا ہو، تو 10 روزے کی شریعت مطہرہ نے اس کو پابندی لگائی ہے اس پر، اور فرمایا کہ 3 روزے وہیں رہنے چاہیے حج کے دنوں میں، اور باقی کے 7 روزے اپنے وطن لوٹنے کے بعد رہنا ہے۔ یہ اس کی شکل ہے، اس کے سوا یہاں کوئی اور صدقہ کفارہ اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ جی دیگر سوال بھائی اسلم فاروقی نے کیا تھا کہ حجاج اکرام جب حج پر جاتے ہیں تو لوگ عام طور پر ان سے درخواست کرتے ہیں ہمارے نام کا عمرہ بھی کر لیا، تو اس کا جواب ہم لیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی محترم کون کہاں سے؟ ہاں جی جناب میں لال محمد ایسٹ دلی سے بول رہا تھا۔ جی لال محمد صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میں نے اسلام قبول کرا ہے، تو مجھے اسلام قبول کرا تو میرے اسلام قبول پر میرے حج کے کیا آداب ہے یہ بتا سکتے ہو آپ؟ اسلام قبول کیا آپ نے؟ سوال مکمل میں نہیں سمجھ پایا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اگر اس کا جواب آتا ہے تو انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے فضائل حج مناسک حج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم کون کہاں سے؟ صاحب میں گلزار بیگ بول رہا ہوں مراد آباد سے۔ جی گلزار صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں ای ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ۔ جی اور قاری صاحب کا۔ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک تو یہ کہ ہم مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے کیا دعا کرنی چاہیے؟ جی اور ایک چیز یہ کہ ہم جیسے لوگ حج کو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو وہاں جا کے تو ہر انسان خود بزی ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو دعا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، نفسہ نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا حق بنتا ہے دعا کی درخواست کرنے والے کا، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال ہم نے کیا تھا صاحب آپ سے کہ حج پر جانے والے جو عمرہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں کرنے والوں سے، تو یہ بھی ہے، اور دوسرا سوال جیسے بھائی صاحب نے دعا کا بھی کہا، لگ بھگ وہی چیز۔ حج کے سلسلے میں ہو یا عمرے کے سلسلے میں ہو، کہ یہ سوال کہ کسی بھی زندے کی طرف سے اس کا یہ متکہنا یا گزارش کرنا کہ ہماری طرف سے عمرہ کریں آپ، یا کوئی بھی کار خیر کریں، اس کا ثواب ہمارے حق میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے درخواست اور دعا کریں، التجا کریں، تو یہ کیا ہے؟ تو سنیے، اس سلسلے میں سنن ابو داود شریف میں ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ایک تابعین کی جماعت بھی حج کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہ اپنے ان ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آپ حضرات کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابواللہ طرف کے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس علاقے میں ابواللہ جو بستی ہے وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عشار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے اصحاب ہیں کہ جو ہماری طرف سے اس بات کو قبول کریں کہ وہاں جانے کے بعد 2 یا 4 رکعات نماز ادا کریں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ
اے اللہ ابو ہریرہ کی طرف سے قبول فرما لے، اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ ان کے الفاظ ہیں من یضمن لی منکم ان یصلی فی مسجد الاشار رکعتین او اربعا ویقول هذه لابی ہریرہ، کہ تم میں سے کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ 2 یا 4 رکعت اس مسجد اشار میں پڑھ کر کے یہ عرض کرے کہ اے اللہ یہ ابو ہریرہ کے حق میں اس کا ثواب پہنچا۔ کیوں کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں سمعت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے خلیل اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ عز وجل یبعث من مسجد الاشار شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم۔ سبحان اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسجد اشار سے ایسے شہداء کو اٹھائے گا کہ روز محشر ان شہداء بدر کے سوائے ان حضرات جو کوئی اور ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ ان کی فضیلت ہوگی۔ تو مسجد کا آقا علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ میں اگرچہ کہ اس طرف نہیں آ سکا، میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ہدیہ کر دے تو میں ممنون رہوں گا۔ تو اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ تابعی تھے درہم بن صالح ان کا نام تھا، جن سے آپ نے یہ خواہش فرمائی ہے، واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک عمل طاعت ہے، عبادت ہے، تو اس طرح عمرہ بھی ایک عمل طاعت اور عبادت ہے۔ جو ایک خیر کے کام کو جہاں کے انجام دینے کے سلسلے میں ہے، وہاں اگر نہ پہنچ پا رہا ہو تو اپنے وہاں کے رہنے والے یا وہاں جانے والے ساتھی سے خواہش کرے۔ تو جس طرح نماز پڑھنے کی خواہش انہوں نے کی ہے، اس طرح عمرے کی اگر خواہش کرے، اور کوئی اگر اپنی سہولت سے اگر ان کی طرف سے عمرہ کرے وہاں جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ثواب کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے پاس ثواب کے خزانوں میں کمی تو کچھ ہے نہیں۔ وہ مالک و مولا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کا ارشاد ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا فرمان ہے۔ تو جو خواہش کی ہے ان کو بھی اللہ ثواب پہنچائے گا، اور جنہوں نے وہاں جا کر کے کیا ہے ان کو بھی ثواب پہنچائے گا۔ اس کی روشنی میں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی دیگر سوال بھائی صاحب نے کیا تھا کہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی دیں گے۔ کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں عبد الرحمان بول رہا ہوں پونا سے۔ جی عبد الرحمان صاحب بتائیں، سوال بتائے گا۔ جناب یہ اپن کھانا کعبہ کی طواف جب کرتے ہیں جی تو اس کی کیا فضیلت ہے اور وہاں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بے حد شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا اس سوال کا جواب ہوتا فرمائیں، جو سوال بھائی صاحب نے کیا تھا کہ نانی کے ساتھ والدین بھی حج پر گئے تھے اور خرچ نانی نے اٹھایا تھا، تو کیا والدین کے سر سے فرض حج کا جو ثواب ہو گیا، فرض حج ادا ہو گیا ان کا، یا باقی رہ گیا، یا ثواب ملا اس کا یا نہیں ملا، کیا ہے بتائیں۔ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں کہ نانی نے آپ کے والدین کو جو حج کروایا تھا وہ کس طرح سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حج کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ جو کچھ بھی ان کے حوالے کر دیے ان کی ملکیت میں منتقل ہو گیا، اب وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بعد میں حج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی خرچہ تھا انہوں نے خود ہی کارروائی کی اور پیسے وہی خود بنے ہیں، ساتھ ان کو چلنے کے لیے کہیں اور وہ اپنے پاس پیسے رکھ کر باقی اپنے ہاتھ سے ہی وہ خرچ کرتے رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات انہی کے ہاتھوں سے طے پائے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ مباح طریقے پر ہوا ہے، تملیک نہیں ہوئی تھی، جو کچھ اخراجات تھے اس کا ان کو مالک نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اخراجات ان کے خود اپنے ذمے میں لے کر انہوں نے پورے کیے ہوں۔ تو اب 2 شکلوں میں سے کون سی شکل کا نانی نے ان کو حج کروایا ہے آپ دیکھ لیں۔ اگر واقعتاً مالک بنا کر ان کے حوالے کر دیا تھا تو پھر ان کا فرض حج ادا ہو گیا، بعد میں استطاعت بھی اگر ثابت ہو جائے مالی اعتبار سے تو حج فرض نہیں رہتا ہے، کر لیں نفل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں، انہوں نے اپنے طور پر ہی ان سے پاسپورٹ وغیرہ لے کر خود ہی داخل کیا تھا، رقمیں خود اپنے ہاتھ ہی سے باندھی تھی جو ہے وہ اگر ادا کی تھی، اس طرح سے سب کچھ انہوں نے کیا تھا، تو پھر ان کو استطاعت ثابت ہونے کے بعد آپ کے والدین کو اپنا حج کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے خالہ پر حج فرض حج ہے، اس طرح کا کچھ سوال انہوں نے آگے بھی کیا تھا۔ مزید اگر ذہن میں ہو تو بات کرتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ میں نگار فاطمہ غازی آباد سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے حج پر جانے سے پہلے اپنے پاس پڑوسوں میں رہنے والے لوگوں پر کیا حقوق ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا غازی آباد سے، جانے گا آپ کا سوال کا جواب ابھی بتاتے ہیں۔ مولانا لال محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا اور حج کے جو فضیلتیں ہیں یا حج کے مناسک ہیں یہ بتائیں تاکہ وہ بھی حج پر جا سکیں۔
حج کے فضائل کے سلسلے میں تو الحمدللہ اسی نشست میں بھی کافی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ مناسک کے سلسلے میں کیا ہے کہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ سارے مناسک کو بالتفصیل بیان کیا جائے، اجمالی طور پر ذہن میں رکھیے گا استطاعت جن پر ہے ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو حج کر رہے ہیں وہ حج کی 3 قسموں میں سے عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، یعنی میقات پر سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس کے بعد سر کے بال مڈاتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں۔ اب بغیر احرام کے اپنا عام جو لباس ہوتا ہے اسی لباس کو پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ جب 8 تاریخ آتی ہے اور آج کل رش زائد ہونے کی وجہ سے 7 تاریخ ہی کو رات میں پھر احرام باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے، حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، مینا کو آپ کو لے جایا جاتا ہے، مینا میں پہنچتے ہیں، 8 تاریخ کو مینا میں رہتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد عرفات کو لے جایا جاتا ہے، دن بھر وہیں رہتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا ہوتی ہے، اس کے بعد دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو پھر عرفات سے مزدلفہ کو آتے ہیں، پھر عشاء کے وقت میں مغرب عشاء 2 نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں، رات میں وہیں پر ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، 70 کنکریوں کو چن لیتے ہیں، صبح صادق کے وقت میں فجر کی نماز اولین ساعتوں میں پڑھ لیتے ہیں، پھر دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے پھر مینا کو نکلتے ہیں، مینا میں جانے کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس دن قربانی کرتے ہیں، سر کے بال مڈاتے ہیں، اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں غسل کرنے کے بعد، پھر جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، پھر لوٹ کر مینا میں آتے ہیں۔ 11 اور 12 تاریخ کو ان دونوں تاریخوں میں ایک کے بعد دیگر چھوٹے منزلے اور بڑے ان 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے۔ پھر اگر 12 کو سورج ڈوبنے تک ٹھہر جائیں تو 13 کو بھی ٹھہرتے ہیں، پھر اسی طرح سے تینوں کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، طواف میں اور دیگر عمروں میں اگر چاہیں تو مشغول رہ سکتے ہیں، نکلتے وقت واپسی کے موقع پر ایک طواف وداعی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، 8 دن کا قیام ہوتا ہے، 40 نمازیں ادا کی جاتی ہے، سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال ہو کر اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محترم کون کہاں سے؟ جی ہاں، ظفر بھوپال سے بول رہا ہوں۔ جی ظفر صاحب بھوپال سے، بتائیے سوال بتائے گا۔ ہاں یہ پوچھا تھا کہ اپن جب سب سے پہلے حج پر جاتے ہیں تو عمرہ اپن اپنے نام سے کرتے ہیں یا حضور کے نام سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اور مزید گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے فضائل حج مناسک حج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں مظہر خان دہار شریف سے بول رہا ہوں۔ مظہر خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بہت خوشی ہوئی بھائی، ہم نام ہیں آپ ہمارے۔ جی بتائیے کیا سوال کیجیے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ حاجیوں کو جتنی بار عمرہ کرنا اتنی بار سر کے بال منڈوانا کتروانا ہے؟ جتنے بار عمرہ کرے اتنے بار سر کے بال منڈوائیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مولانا سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ قالہ پر قرض ہے اور وہ حج پر جا رہی ہیں۔ حج پر اگر جا رہی ہیں تو حج کے اسباب مہیا ہیں تبھی تو جا رہی ہیں، ابرا قرض اگر ہے اور قرض ادا کر سکتی ہے بعد میں آ کر تو حج ان کا ادا ہو جاتا ہے، حج کے سلسلے میں یہ رکاوٹ اور حرج کا باعث نہیں بنتا ہے۔ جی گلزار صاحب نے سوال کیا تھا مقام ابراہیم پر کیا دعا کی جاتی ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس طواف کرنے کے بعد جایا جاتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے جو کہ واجب الطواف ہے، اور جاتے ہوئے یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت شریف کا حصہ یہ پڑھا جاتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ اور تم مقام ابراہیم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، مصلی بناؤ، تو اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ دعائے معصورہ آئی ہے اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی، اے اللہ تو میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، میرے عذر کو قبول فرما، وتعلم حاجتی فاعطینی سؤلی، اے اللہ تو میری
حاجتوں کو جانتا ہے، جو میری مراد ہے تو پوری فرما، اور فاغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، وہ یقیناً صادقا، اور ایسا سچا یقین مانگتا ہوں، حتی اعلم، کہ جس کے بعد میں یہ جان لوں، انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ وہی چیز مجھ کو پہنچے گی جو تو نے میرے مقسوم میں لکھ دی ہے، ورضا بما قسمت لی، اور جو کچھ تو میرے نصیب میں فیصلے فرمائے ہیں اس پر مجھے راضی رہنے والا بنا دے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ یہ دعا بھی ثابت ہے اس مقام پر کرنا۔ سبحان۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ ہاں جی میں محمد رفیق حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ بتائیے رفیق صاحب کیا سوال ہے؟ ہاں ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں جی، اور ہم جو پیسہ لگا کے جانا چاہتے ہیں وہ پیسہ ہمارا پوری طرح سے صاف نہیں ہے۔ پیسہ جو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہمارے پاس ہے، مطلب ہمارا پیسہ صحیح طرح سے نہیں کمائے تو پیسہ ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ جی ہاں تو ہم اس پیسے سے حج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ سوال ہے صاحب، دیگر سوال یہ ہے کہ حاجی صاحبان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں، لیکن وہاں نفس نفسی کا معاملہ ہوتا ہے، آدمی اپنے میں نہیں رہتا ہے، تو کیا ایسے میں کیا انصاف ہوگا، کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے مشرف کرنے کے لیے بلایا ہے، تو آپ بہت ہی خوشا نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اگر وہ کہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ کہے ہوں تو بھی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک امتی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم دیگر اہل ایمان کے لیے بھی، اپنے برادران وطن کے لیے بھی صلاح و فلاح اور فوز و نجات کی دعا کریں، ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی فضل و کرم سے کافی مواقع وہاں ملتے ہیں۔ ہمیشہ آدمی کی کیفیت استغراقی نہیں رہتی ہے، ایسا بالکل بے خودی کا عالم ہمیشہ طاری نہیں ہوتا ہے، آدمی مختلف حالات سے گزرتا ہے، کافی موقع ملتا ہے۔ دعا کریں، جن جن کے نام یاد ہو ناموں کے ساتھ دعا کریں، اگر نام یاد بھی نہ آئیں تو یہ عرض کریں کہ اللہ جن تیرے بندوں نے دعاؤں کی گزارشیں اور درخواستیں کی ہے، ان سب کو اس بارگاہ میں حاضری کی سعادتوں سے مالا مال فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی حاجتوں کو برلا، خطاؤں کو معاف کر دے، تیری رضا کے راستوں پر چلا۔ اس طرح سب کے حق میں دعائیں کریں، اور دعا کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے، جو آپ جس اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے تو اللہ پاک کا فضل و کرم کتنا ہوتا ہے سوچئے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس دعا کرنے والے کو بھی اس کے مثل عطا فرما اور بڑھ کر عطا فرما۔ تو آپ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا فرشتہ آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق ہے، ہمیں سب کے حقوق کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم اکیلے گئے ہیں، نہ جانے کتنوں کی دعائیں ہمارے اس سفر میں ہمارے لیے توشہ سفر بنی، زاد راہ بنی، مددگار بنی، ہمیں اندازہ نہیں ہے، برابر سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جی عبد الرحمان صاحب نے پونے سے سوال کیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کیا دعا پڑھیں؟ خانہ کعبہ کے طواف کے موقع پر مختلف دعائیں آئی ہوئی ہیں، خاص طور پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے جو مستجاب کہلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ وہاں اللہ پاک نے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 70 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو وہاں دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہاں منقول ہے، ایک تو وہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة۔ یاد ہو تو ان الفاظ سے کریں، نہیں تو مفہوم ذہن میں رکھیں، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، فقر و فاقہ کشی اور غربت سے، تنگ دستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کے مقامات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کریں، ربنا آتینا کی دعا بھی ہے، اور دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ طواف کریں، اور خاص طور پر درود شریف ضرور پڑھیں، ساری مرادیں اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین پروگرام لائیو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ آپ بھی درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ محترم، اور ایک سوال یہ تھا کہ حجاج اکرام پر پڑوسی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ پاک اگر اس میں خطا ہو، کوتاہی ہو تو معاف فرما دے گا،
لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں قانون ایسا بنایا ہے کہ اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گا جب تک کہ خود یہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے اور اپنے متعلقین کے جن کے حقوق تھے ادا نہ کرے، یا یہ کہ وہ صاحبان حقوق خود اپنے سے اس لاپرواہی کے معاملے کو معاف نہ کر دیں، اس وقت تک بخشش کی شکل نہیں ہے۔ لہٰذا حج پہ جانے والوں کے لیے، عام طور پہ سبھوں کے لیے ہی ہے، بطور خاص حج پر جانے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ جانے سے پہلے اپنے متعلقین کے حقوق ادا کر ڈالیں۔ اگر کسی سے کوئی آپ کی ناچاقی ہو گئی تھی، کوئی ایسی بات انبن ہو گئی تھی، تو آپ معاملے کو صاف کر لیں، دل کو اپنے آئینے کی طرح پاک کر لیں اور معافی کر لیں، تلافی کر لیں، اس لیے کہ دل میں کینہ کپٹ رکھ کر جائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا اس میں بسیرا نہیں ہوگا، اس دل میں جس دل میں کینہ کپٹ کو جگہ مل چکی ہے۔ اس لیے دل کو ہم بالکل پاک صاف کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روز محشر نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی سوائے اس آدمی کے جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ سبحان۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں عبدالغفور خان علی گڑھ سے۔ جی غفور صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ ماں باپ کو پہلے حج کرانا ضروری ہے یا اس کے ماں باپ کو حج کرانے سے پہلے کیا اولاد حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ ایک اور ہے میرا۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کیا لون لے کر کے حج کیا جا سکتا ہے؟ لون پر حج انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مفتی صاحب دیگر سوال یہ آیا تھا کہ بھائی صاحب نے، ظفر صاحب نے بھوپال سے سوال کیا، پہلے مرتبہ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں تو اپنے نام سے کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں؟ پہلے مرتبہ جائیں تو اب ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں تو حج آپ کا فرض ہے، تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کر رہے ہیں تو اپنا حج کریں۔ اس کے بعد جب بھی اللہ پاک موقع دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے ارادے سے آپ کریں۔ عمرے تو آپ متعدد کر سکتے ہیں، کئی عمرے کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرض حج آپ پر جو عائد ہے آپ کو اپنا فرض حج ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی جو ادا کر رہے ہیں یہ بھی تو سنت کریمہ ہی کا فیضان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اس سے۔ جی سوال آیا تھا، مظہر صاحب نے سوال کیا کہ جتنے مرتبہ حج کریں کیا اتنے مرتبہ یا عمرہ یا حج کریں سر منڈوانا لازم ہے یا نہیں؟ ہاں، حلق کرنا لازم اور ضروری ہے، البتہ اس میں اختیار ہے، خواہ حلق کریں یا تقصیر کریں، سر کے بال منڈوائیں یا ترشوائیں، دونوں کی گنجائش ہے، کتروانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس میں قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوں، یعنی ایک جو ہے اینچ سے زائد، یہ جو انگل ہے، ایک انگلی کا جو پور ہے اس سے اگر زائد ہیں تو ایک انگل تک، ایک پور تک کے بال کٹوانا لازم و ضروری ہے۔ اگر اتنی ہی مقدار میں ہے تو کتروانا کافی نہیں ہے، مڑانا لازم ہے۔ اور پہلی مرتبہ اگر زائد ہے تو اس مقدار تک کتروائیں، اس کے بعد دوسرے مرتبہ عمرے میں منڈوائیں، تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جتنے بھی عمرے کریں منڈوانا ضروری ہے۔ اب سر پر بال ہی نہیں ہے تو کیا کریں، اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ایک ایک بکری کی قربانی ذمے میں لازم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ عبادات کریں گے تو عبادات بنیں گی، ورنہ آپ کا اپنا شوق ہوگا۔ ہم اپنے شوق سے اللہ رسول کو خوش نہیں کر سکتے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ان کی خوشی اور رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آپ کہیں مت جائیے گا، ہم لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہے تعمیر معاشرہ اور عنوان چل رہا ہے فضائل حج و مناسک حج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب دے رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانی گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں شاہجہاں پور سے محمد نظام الدین عرض کر رہا تھا۔ جی نظام الدین صاحب بتائیں گے سوال کیا ہے؟ مجھے حضرت سے یہ تلاش کرنا ہے کہ میں حج بدل کے لیے جا رہا ہوں جی، اور حج بدل کے جانے کے لیے میرے کو حضرت سے یہ تلاش کرنا تھا کہ میں وہاں 10 ذی الحجہ جو قربانی ہوگی جی وہ میں اپنے نام سے کروں گا یا اپنے والد کے نام سے جن کے لیے میں حج بدل کے لیے جا رہا ہوں ان کے نام سے ہوگی، یہ تلاش کرنا تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مفتی صاحب محمد رفیع صاحب نے سوال کیا تھا حیدرآباد سے کہ حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن جو مال کمایا ہوا ہے وہ صحیح
کمایا ہوا ہے، تو کیا اس پیسے سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا ذریعہ آمدنی حلال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے، ناحق اور باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، الا یہ کہ تجارت ہو جو شرعی حدود میں ہو اور باہم رضامندی سے معاملات طے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مسلمان کی کمائی بالکل حلال ہونی چاہیے، علاوہ حج کے عام طور پر ایک لقمہ بھی اس کا حرام نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم کا گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے کانت النار اولا بھی، فرماتے ہیں کہ وہ جسم آگ کا حصہ بنے گا، آگ ہی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے جسم کے گوشت کو کھا جائے۔ تو بہرحال عام طور پر بھی اپنے مدات آمدنی کو پاک صاف رکھیں ہمیشہ ہی، اور خاص طور پر سفر حج کے سلسلے میں میرے بھائی سنیے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام مال کما کر اس سے حج کو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک لک ولا سعدیک وحجک ھذا مردود علیک، کہ اے بندے تیرا لبیک قبول ہے، نہ تیری حاضری منظور ہے، تیرا حج تیرے منہ پہ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو مال حرام سے حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ذریعہ آمدنی کو پاک بنائیں۔ اب رہا یہ کہ آپ قرض حسنہ حاصل کر کے اس کے ذریعے سے حج کریے گا، پھر اس کو بعد میں ادا کرنے کی کوشش کر کے ادا کر دیجیے گا، لیکن بھائی مال پاک صاف ہو، ہمیشہ زندگی میں پاک صاف کھائیں، اپنے بچوں کو بھی پاک صاف کھلائیں۔ دنیا تو بہرحال یہ ایسی ہے کہ کسی بھی طرح سے گزر جاتی ہے، 2 دن کی دنیا کی جو ہے گزرنے کی آپ جو ہے خوشی میں نہ رہیں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے ہماری ابدی زندگی، اس کی فکر کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سبوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جی آمین آمین۔ عبدالغفور صاحب نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ کو حج کرانا افضل ہے یا اولاد سب سے پہلے حج کرے؟ اگر اولاد کمائی ہے اور کما کر اس قابل ہو بھی ہے کہ وہ استطاعت والی بن گئی، حج کر سکتی ہے، تو ان پر اپنا حج کرنا فرض ہے۔ ہاں سعادت مندی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کروائیں، یہ سعادت اور برکت اور فضیلت کی بات ہے، یہ فضیلت ہے۔ فرضیت ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ ہاں حج کے ایام آنے سے پہلے اپنا جو کچھ سرمایہ تھا اگر والد کے لیے وہ پیش کر دیا، ایام حج سے پہلے جب کاروائیاں ہو رہی تھی حج کے سفر کی، جبکہ درخواستیں داخل کی جا رہی تھی، فارم بھرے جا رہے تھے، اس وقت اس نے کیا کہ اس سے پہلے اپنا مال جو کچھ حج کے سلسلے میں جس قدر اس سمجھتا تھا کہ حج ہو سکتا ہے والد کو دے دیا، تو پھر اس کی ملکیت سے ان کی ملکیت میں منتقل ہو چکا ہے، پھر والد کر لیں گے تو ان کا فرض حج ادا ہوگا۔ لیکن اپنی ملکیت میں اگر رکھتے ہیں تو جب تک کہ ایام حج جب گزر جاتے ہیں تو آدمی استطاعت والا بنتا ہے، اس کو اپنا حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فضیلت اور اجر کی بات ہے کہ والدین کو کرائیں، لیکن فرض سے اپنے کبھی غافل نہ ہوں۔ اگر آپ اس موقع پر والدین کو کروا کر آئندہ کرنے کا اگر عزم صمیم رکھتے ہیں، اسباب مہیا ہیں، تو گنجائش ہے، مگر اپنے فرض کو بہرحال مؤخر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لون پر یا قرض لے کر حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ استطاعت والوں پر حج فرض ہے، لون لینا حج کے لیے، قرض لینا حج کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ ہاں البتہ ایک آدمی اگر اپنے پاس بہت سے اسباب وسائل رکھتا ہے، نقد رقم اگر نہیں ہے اور زمین بیچنے کے قابل ہے لیکن فی الوقت نہیں بیچنا چاہتا ہے، قرض لے کر جا کر پھر بعد میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو سودی قرض نہیں لینا چاہیے، بالکل پاک صاف طریقے سے قرض حسنہ ملتا ہے تو وہ لے کر جا سکتا ہے، بعد میں جو کچھ اس کے املاک ہیں، پراپرٹی وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کر لے۔ جی دیگر سوال بھائی نظام الدین نے سوال کیا کہ حج بدل کرنے جا رہے ہیں، 10 ذی الحجہ کی جو قربانی ہوگی وہ اپنے نام سے دیں گے یا جس کے لیے حج بدل کر رہے ہیں اس کے نام سے دیں گے؟ آپ نے کہا کہ بھئی والد صاحب کی طرف سے آپ حج بدل کر رہے ہیں، تو اب دیکھیے والد صاحب اگر حین حیات ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، معذور ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں تو ان سے آپ دریافت کر لیں، تو پھر وہ اگر اجازت دیں گے تو آپ حج تمتع کر سکتے ہیں۔ اس شکل میں قربانی بھی آپ انہی کی طرف سے کریں کیونکہ حج ان کا کر رہے ہیں۔ اگر والد صاحب گزر چکے ہیں، آپ ان کے لیے سارے ثواب کے طور پر کر رہے ہیں حج بدل، تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو کہ نفل آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ قربانی بھی انہی کے نام سے دیں جن کی طرف سے حج بدل آپ کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اور جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جی مناسک
کے متعلق مختصر اور مفید معلومات عطا فرما دیں۔ مناسک کے سلسلے میں مختصر مفید جامع بات یہ ہے کہ جو حج کے فرائض ہیں وہ تو آپ نے سنے ہیں کہ 3 ہیں۔ احرام باندھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے نیت کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ حج میں طواف زیارت حج کا اہم فرض ہے، وقوف عرفات حج کا اہم فرض ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں جس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور واجبات اس میں 6 مقرر کیے گئے ہیں، ہر واجب کو ادا کرنا ہے۔ مزدلفہ میں قیام کرنا واجب ہے، جمرات پر رمی کرنا واجب ہے، اور اقران اور تمتع کرنے والوں کو قربانی دینا واجب ہے، سر کے بال منڈانا ان کے لیے واجب ہے، اور صفا مروہ کی حج کے بعد سعی جو ہوتی ہے وہ بھی واجب ہے، پھر طواف رخصتی جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ یہ واجبات ہیں کہ جس کو آدمی اگر ترک کرتا ہے ان میں سے کسی ایک واجب کو بھی تو اس کو بکرے کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اگر فرض ترک کرتا ہے تو حج بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیگر ممنوعات سے بچنا، خوشبو کے استعمال سے بچنا، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ اہم ترین بات جس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو آدمی احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ فَلَا رَفَثَ، وہ بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے حج میں۔ اب سوچئے حج کو جانے والا تو ایک تہذیب والا ہوتا ہے، شائستگی والا ہوتا ہے، وہ جا کر جھگڑا کیوں کرے گا، گالی گلوچ کیوں کرے گا، بے حیائی کے مناظر کیوں دیکھے گا؟ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ 3 کام نہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ ہمارے وجود کو پیدا کیا، ہمارے مزاج اور طبیعتوں کو جانتا ہے کہ شیطان بھٹکا کے ضرور ان چیزوں میں ملوث کرتا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حج مقبول کی علامت بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ عام طور پر شریف لوگ بھی، تعلیم یافتہ لوگ بھی جلال اور غصے میں آ جاتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، اور بات بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جگہ کے لیے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے۔ اس سے بالکل حجاج کرام اپنے آپ کو پاک رکھیں، کیونکہ اس مبارک سفر میں اگر ذرا بھی آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، کہیں پر بھی کوئی اگر اس طرح کی بات آپ نے پیدا کر دی، تو آپ اس کی تلافی بکرے کی قربانی سے کر سکتے ہیں، نہ دمبے کی قربانی سے کر سکتے ہیں، نہ اونٹ ذبح کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حج کی قبولیت متاثر ہو جاتی ہے، سب کچھ کر کے بھی آدمی بس خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال کریں پورے سفر کے اندر خشوع و خضوع آداب کی پاک مکمل رعایت ہو۔ اور حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا حج کے 6 کاموں میں کیا فرمایا کہ لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے، کھانا کھلانا ہے، سلام کرنا ہے، آپ اس کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر آپ کو خرچ کرنے کا جو ہے موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانے۔ بعض لوگ کیا کرتے وہاں بخالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، بھائی اللہ نے آپ کو کمانے والا بنایا، آپ کی کمائی ہے، آپ خرچ کریں، پھر دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہے، اس کا مکمل اہتمام ہو انشاءاللہ۔ بہرحال ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اور مزید گنجائش نہیں کہ کوئی سوال لیا جائے، کوئی بات کی جائے، لیکن اتنا ضرور بتاتے ہیں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ روضہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ اور اس کے آداب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا اور آپ کے سوالات کا۔ ماشاءاللہ کافی علم کے خزانے یہاں سے لوٹ رہے تھے، آپ نے اگر جمع کر لیا تو ضرور کام میں آئیں گے۔ اور سارے حجاج اکرام سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے مفتی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری، فی امان اللہ۔